नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 43 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला अपनी तौहीद के दलाइल और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत पर दलाइल इरशाद फरमा रहे हैं। गुज़श्ता असबाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तफसील के साथ गुज़र चुका, जबकि आज के सबक का आगाज़ अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने वाली किताब तौरात के ज़रिए से इरशाद फरमा रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानी किताब तौरात अता की गई थी। तौरात का माना होता है लॉ, कानून। ये कानून की किताब थी, उसमें कवानीन लिखे हुए थे। और अगर हम फजीलत और मर्तबे के एतबार से देखें तो 4 आसमानी किताबें हैं, और इनमें सबसे पहले नंबर पर आखिरी किताब कुरान मजीद है फ़ज़ाइल और मर्तबे के एतबार से, और दूसरे नंबर पर तौरात है, जबकि तीसरे नंबर पर इंजील है और चौथे नंबर पर ज़बूर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये किताब तौरात उस वक्त अता की कि जब आप बनी इसराइल को लेकर निकले, बहर कुलज़म को पार कर लिया, फ़िरौनी लश्कर और ख़ुद फ़िरऔन लाखों की तादाद में इसकी फ़ौज, ये सब के सब समंदर में गर्क हो गए, और ये बनी इसराइल सही सलामत समंदर पार कर गए। तो फिर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, अब हमें दुनियावी हदायत और रहनुमाई के लिए, आखरत की ज़िंदगी के लिए कोई कवानीन और हदायत इरशाद फरमाएँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया, 40 दिन का क़याम कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने इनको किताब तौरात अता फरमाई। तौरात जब नाज़िल हुई तो लिखी हुई तख्तियों के ऊपर नाज़िल हुई, और इकट्ठी एक ही मर्तबा कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी गई। अल्लाह ताला उस किताब का तज़किरा इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने दी, मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अलकिताब किताब, मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला, बाद इसके कि जब हमने हलाक कर दिया था पहली जमातों को। क़ुरून कर्न की जमा है, जमात को कहते हैं, ऊला पहली जमातों को हम हलाक कर चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले बहुत से ज़माने कौमें गुज़री, जिनमें कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है, और दीगर कौमें हैं, और मदियन के लोग हैं। ये सब के सब अल्लाह की नाफरमानी में थे। अल्लाह की पकड़ आई और अल्लाह ने इनको हलाक कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया,
اور پھر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات نازل فرمائی۔ انسان میں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جس طرح دنیا کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ارد گرد کے ماحول کی پہچان کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس ایک علم کی ضرورت ہے۔ یہ وہی علم ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی گئی، اور اس کی 3 صفات آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ذکر فرمائی گئی۔ بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز تھی، کتاب تورات بصیرت کی چیز تھی۔ نمبر 2، وہدن، تورات کتاب ہدایت کا ذریعہ تھی۔ نمبر 3، ورحمتن، کتاب تورات رحمت کا ذریعہ تھی۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں۔ یہاں پر جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی کتاب تورات کی، یہ صرف کتاب تورات کی نہیں، یہاں پر تینوں صفات قرآن مجید کی بھی ہیں، اور ہمارے سامنے چونکہ قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم تینوں صفات کو قرآن پاک میں دیکھیں گے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا وہ ہے بصائر، بصیرت سے۔ ایک ہوتا ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا، اس کو بصارت کہتے ہیں۔ ایک ہے بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا۔ اب ان دونوں میں اعلیٰ، عرفہ اور مرتبے کے اعتبار سے بصیرت زیادہ ہے کہ وہ بندہ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی، اگرچہ ظاہری آنکھوں سے محروم بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے کہ دل کی آنکھیں کھلی ہوئیں، دل پر کوئی غلاف نہیں چڑھا ہوا، دل پر زنگ نہیں چڑھا ہوا، دل پر سیاہی نہیں پھیلی ہوئی، دل کی آنکھیں روشن ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ بصیرت ہے۔ یہ ہے انسان کا وہ فہم، یہ ہے انسان کے اندر پائی جانے والی وہ فراست اور وہ عقل و شعور، وہ دانائی جو دل کی آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب تورات بصائر ہے، لوگوں کے واسطے بصائر ہے۔ بصائر کا معنی بصیرت، کہ یہ بصیرت کی چیز ہے۔ بصیرت سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں، جس سے وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر حق اور باطل کا امتیاز کر سکتے ہیں۔ اس کا نام بصیرت ہے۔ یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، جس سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور جس کا دل ہی ڈوبا ہوا ہو، اور جس کا دل ہی اندھیرے کے اندر چھپا ہوا ہو، اور گناہ کر کر کے دل کے اوپر میل چڑھی ہو، اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھ آنا تو دور کی بات، وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہدایت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بصیرت۔ دل کی آنکھ تو کھلی ہو، تب قرآن اس کے سامنے آئے گا تو وہ قرآن سے ہدایت لے گا۔ اگر دل کی آنکھ ہی بند ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا ہے،
کبھی دل نہیں چاہے گا کہ میں دین کی مجلس میں بیٹھوں، کبھی دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کی کوئی بات سن لوں، کبھی دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر اپنے دلوں کو منور کر لوں، کبھی بھی خیال نہیں آئے گا۔ اور اگر دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو جیسے ہی کسی جگہ سے قرآن پاک کا تذکرہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، میرے اللہ کی محبت کا تذکرہ ہوگا، دل جھلملا اٹھے گا اور دل تڑپ اٹھے گا اور فوراً بھاگے گا اور اس مجلس کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمت سب سے پہلے بصیرت ہے، اور بصیرت دل کے اندر ایک نور ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جس انسان کے پاس بصیرت آ گئی، اب اگلا حصہ اس کو ملے گا، وَہُدًى، قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک رہنمائی ہے۔ کس کو ملے گی؟ جس کے پاس بصیرت کی دولت موجود ہے، ہدایت اور رہنمائی قرآن پاک اس کو دے گا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، سب سے پہلی آیات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کا تعارف اللہ نے کروایا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقی بننے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقی بننے کا راستہ بتاتی ہے یہ کتاب۔ اب جس نے متقی بننا ہے، جس نے پرہیزگار بننا ہے، جس نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ قرآن پاک اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ لیکن اس سے پہلے کیا ضرورت؟ بصیرت۔ بصیرت ہوگی تو ہدایت ملے گی، جب ہدایت ملے گی اور انسان اعمال کو لینا شروع کرے گا اور ان کو کرے گا، اور پھر تیسرا نمبر آئے گا وَرَحْمَةً، پھر اللہ کی رحمت بارشوں کی طرح اس کے اوپر نازل ہوگی، اس کو جسمانی بھی محسوس ہوگی، روحانی بھی محسوس ہوگی، گھر میں بھی سکون ہوگا، دلوں میں بھی سکون ہوگا۔ آج جو اجڑے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں، آج جو اجڑے ہوئے دل نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بصیرت نہیں ہے، اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس میں ہدایت اور رہنمائی کی کوئی چیز نہیں، پھر اللہ کی رحمت ہی نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کی رحمت تو تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے بصیرت ہوگی، پھر ہدایت ملے گی، پھر رحمت آئے گی، تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، اس کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ بندہ، وہ بندی جس کے دل میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی محفوظ نہیں ہے، وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ سنیے دوبارہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس دل میں قرآن پاک کی کوئی آیت محفوظ نہیں ہے، بہتر تو تھا کہ پوری سورت قرآن پاک کی اپنے دل کے اندر، بڑی بڑی سورتیں وہ محفوظ کر کے ان کو یاد کر کے رکھتا۔ لیکن چلو چند آیات ہی صحیح، جس نے آیتیں بھی اپنے دل کے اندر محفوظ نہیں کہی، وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ اجڑا ہوا گھر کسی گلی میں ہو، کسی محلے میں ہو، وہاں سے رات سناٹے میں گزرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، کوئی چڑیلیں، کوئی بھوت، کوئی جنات، پتہ نہیں کیا کچھ یہاں ہوگا، یہ اجڑا ہوا ویران پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، جس دل کے اندر اللہ کا قرآن نہیں، وہ دل بھی اجڑا اور ویران گھر بنا ہوا ہے۔ اب جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں، اب خود سوچیں وہ گھر کیا ہوگا۔ یہ پورا جسم، یہ ایک باڈی ہے، اور اس کے اندر دل، یہ ایک دفتر ہے۔ اس دل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قرآن ہے تو وہ اللہ کا نور موجود ہے، اسی سے سارا دل و دماغ سب کچھ روشن ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر سارے کا سارا اجڑا ہوا اور ویران گھر ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر انسان کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، پھر وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر دلائل دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، مکے کے مشرک لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا، نبی نہیں مانتے، آپ اپنی طرف سے باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ پیچھے بیان کیا۔ اب اس واقعے کی جھلکیاں آج کے سبق میں رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلیل بنا کر اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کوہ طور پر اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے، آپ تو وہاں نہیں تھے اس وقت، یہ تو ہم نے ہی آپ کو بتایا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دوسرے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما رہے ہیں، علم غیب کا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہاں آج کے سبق میں ایک بات نہیں، ایک واقعہ نہیں، دو تین، اللہ نے بار بار یہ بات کی، اے میرے آقا وہاں آپ تو نہیں تھے اس وقت، وہاں پہ آپ فلاں جگہ پہ تو نہیں تھے۔ علم غیب کی بات بھی رد کر دی، اور اسی طرح حاضر ناظر کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، علم غیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، سنیے کیا کہا، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، وَمَا كُنْتَ، اور نہیں تھے آپ۔ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ نہیں تھے۔ کہاں پہ؟ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، مغرب کی جانب، یعنی کوہ طور کے مغرب کی جانب۔ اس قضینا، جب ہم نے بھیجا، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الامر، حکم، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کوہ طور پر بلا کے کہ جاؤ فرعون کے پاس، آپ تو وہاں نہیں تھے اس وقت۔ نمبر 2، وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ وہاں کو دیکھنے والے تھے۔ علم غیب بھی ختم اور حاضر ناظر بھی ختم کہ آپ وہاں دیکھنے والے نہیں تھے۔ شاہدین کا معنی دیکھنے والا، ناظرین، وہاں دیکھنے والے بھی نہیں تھے کہ آپ کے سامنے سارا واقعہ ہوا ہو اور آپ نے دیکھا ہو۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی، قروناً، کئی جماعتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، عمر، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 1500 سال کا فاصلہ، اتنی لمبی مدت اگر اس زمانے کے واقعات لوگوں کی زبانوں پر ہوں تو اتنی تفصیل کے ساتھ کیسے رہ گئے؟ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی، قروناً، کئی جماعتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد یہ سارا واقعہ کس نے آپ کو بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا، تیسرا مسئلہ، اور نہیں تھے آپ ساوین، رہتے، فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، یعنی آپ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مدین والوں میں رہتے نہیں تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کو سنا رہے ہو ہماری آیتیں۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے۔ آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ کا زمانہ آخری تھا، آپ آخری زمانے میں تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ اول ہیں نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، اور آخر ہیں نبوت اور رسالت کے ظہور کے اعتبار سے۔ ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی اس کو مکس کر کے گارا بنایا جا رہا تھا ان کو پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ لیکن اللہ کی ذات وہ اللہ ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی ہے، دونوں کے درمیان فرق اتنا رکھنا ہے کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہیں تھے آپ رہنے والے اہل مدین میں، تتلو علیہم، کہ آپ سناتے ان کو، آیاتنا ہماری آیتیں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور چوتھی بات، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے پر، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے آواز دی تھی، اس وقت آپ تو وہاں نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے، لیکن یہ انعام ہے، مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کا، کہ ساری خبر تجھے دی ہے۔ آپ وہاں نہیں تھے اس وقت، دیکھ نہیں رہے تھے منظر وہ، لیکن ہم نے آپ کو ایسے بتایا گویا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ دکھایا ہوگا، آج ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے تو ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے سب کچھ سامنے ہے۔ ایسے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت یہ ہمیں بتا رہی۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک نبی آئے تھے، ان کا نام نامی اسم گرامی تھا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے بعد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بعد پھر سینکڑوں سال درمیان میں گزر گئے، کوئی نبی اس دھرتی پر نہیں آیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کوئی نہیں آیا تھا، آپ کو ہم نے بھیجا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں مگر وہاں پہ ہم نے ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ اب دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی کہ نبی تو نہیں آیا، لیکن نبی کے صحابی اور نبی کے طرف سے مبلغین اور پیغام پہنچانے والے ضرور پہنچے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بات پہنچانے کا، اپنا پیغام پہنچانے کا کس لیے رکھا، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم، یہ اس لیے کیا کہ یہ کہ پہنچے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس بنا پر جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، انسان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے، اس کی وجہ سے کہیں دنیا میں اللہ کی پکڑ آئی، کہیں آخرت میں اللہ کی پکڑ آئی۔ فَيَقُولُوا، پھر یہ کہنے لگیں، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والے بن جاتے۔ اللہ کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ عذر لنگ ختم کر دیا، اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ آپ سے پہلے ہر جگہ پر ہم نے پیغام پہنچانے والے بھیج دیے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، یہ مشرکین مکہ کی بات ریکارڈ کر کے، بلکہ ان کے اوپر شکوہ کیا جا رہا ہے، مکے کے مشرک لوگوں کے اوپر شکوہ ہے کہ آپ کو وہ نبی عطا کیا گیا جو اس کائنات کا دولہا تھا، سارے نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے وہ ہے حضرت سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، قرآن پاک کا آنا، جب آ گیا، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں ان کو عطا کی گئی ایسی باتیں جیسی دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟
جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی اور وہ سانپ بن گئی، یہ اپنی لاٹھی لے کر آئیں اور سانپ بنا کے دکھائیں۔ یہ ہے منہ مانگے معجزے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے معجزات دکھائے ہیں، نبوت کی بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں، لیکن ساری دلیلوں کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ وہ دلیلیں، وہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہ ایسی دلیلیں، معجزے، نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں انکار کیا انہوں نے اس بات کا جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے؟ یہ تو مکے کے مشرک لوگ، ان سے پوچھئے ذرا، یہ مانتے ہیں کتاب تورات کو؟ یہ مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو؟ یہ مانتے ہیں ان کے معجزات کو؟ تم تو پہلے ہی اس کا انکار کر چکے ہو، اور پھر ان کو کہہ رہے ہو کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لے کر آؤ۔ اب یہ لوگ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بات آئی، یہ لوگ چلے گئے ادھر۔ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے۔ مکہ کے مشرکین نے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے رابطے کیے۔ یہودیوں کے پاس تورات کا علم تھا اور نصرانیوں کے پاس انجیل کا علم تھا، وہ بڑے بڑے علماء تھے۔ ان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو تورات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا دیکھو، تورات کتاب کے اندر ان کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور نشانیوں کے مطابق واقعتاً یہ آخری نبی ہیں، اور ان کی امت کی نشانیاں بھی موجود ہیں، ان کے ماننے والوں کی نشانیاں موجود، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی نشانیاں بھی موجود۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تورات اور قرآن سارا ایک جیسا ہی ہے؟ تو کیا کہنے لگے؟ قالو، کہنے لگے سحران تظاہرا، یہ دونوں ہی جادو ہیں، تظاہرا، آپس میں موافق ہیں، قرآن پاک کو بھی اور تورات کو، دونوں کو جادو بنا دیا۔ اب ہمارا سبق کہاں سے شروع ہوا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ دل کی آنکھیں دے دے، بصیرت عطا فرما دے۔ یہ مکے کے مشرک بصیرت سے خالی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، خود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور اتنے دل زنگ آلود ہو گئے، اتنا دلوں پر پردہ چڑھ گیا کہ ان کی بات بھی دل کو ٹچ نہیں ہو رہی۔ وقالو، اور کہنے لگے انا بکل کافرون، ہم تو دونوں کو ہی نہیں مانتے، چلو جی، نہ ہم تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ تورات بھی انہوں نے خود ہی بنا لی اور قرآن پاک بھی انہوں نے خود ہی بنا لیا۔ قل، فرما دیجئے، فأتوا بکتاب، لے آؤ کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ بہتر ہو ان دونوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ کوئی ایسی کتاب تم لے کر آؤ اللہ کی طرف سے جو تورات اور قرآن سے بہتر ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اتبعہ، کہ میں اس کی اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ، تم لاؤ، قرآن پاک اور تورات سے بہتر کوئی کتاب ہے تو وہ لا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ نہیں لے کر آئیں گے، اور یقیناً نہیں لے کر آئیں گے، ان کے پاس کیا تھا؟ دل کی آنکھیں اندھی تھیں، صرف شور و گل اور یہ جو گستاخی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ فَعْلَمْ، جان لو، انما يتبعون اہواءہم، کہ بے شک یہ لوگ چلتے ہیں اپنی خواہشات پر، یہ خواہشات کے بلبوتے پر سارا شور و گل کر رہے ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور جو بھی، جس نے بھی گمراہ کر دیا، ممن اتبع ہواہ، جس کو بھی گمراہ کر دیا اس چیز نے جس نے اتباع کی، ہواہ، اپنی خواہش کی، جو بھی اپنی خواہش کے بلبوتے پر چلا اور اس نے، خواہشات نے اس کو گمراہ کر دیا، بغیر ہدی من اللہ، بغیر راستہ بتلائے ہوئے اللہ کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہیں قرآن پاک کی طرف آ جائیے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے،
مشرکین مکہ گمراہ اسی وجہ سے ہوئے کہ قرآن سے دور تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ آج کا مسلمان اس لیے کامیاب ہے کہ وہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے کے اندر لگا کے بیٹھا ہے، اسی لیے کامیاب ہے۔ اگر آج بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے کے اندر ڈبوئیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی بھی پرسکون بنا دیں گے، قبر کی زندگی بھی پرسکون بنا دیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات کی بارشیں فرما کر ہم سب کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد